अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं मेगा एपिसोड लेके आई हूँ आप सब के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने पिछली वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। थैंक्स अलॉट। ऐसे ही हमें प्यार करते रहें ताकि हम लॉन्ग एपिसोड आप सब के लिए अपलोड करते रहें। चलते हैं अपने नावल की तरफ। अब आगे का क्या इरादा है। कैस ने उसे जानिसार नज़रों से तकते कहा, भूख लगी है। वो आंखों को गोल घुमाती बोली, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस दिया था। जब से ज़हरा उसकी ज़िंदगी में आई थी, वो छोटी छोटी बात पर दिल से हंसने लगा था। कुछ नया ट्राई करते हैं, वो उसका हाथ थामकर उसे अपनी बाइक पर बिठाता हुआ बोला था, जिस पर वो उसको ज़ोर से थामकर बैठ गई थी। आज उसने गोलगप्पे वाले के सामने अपनी बाइक रोकी थी, जिसे ज़हरा तजस्सुस से देख रही थी। वो कुछ देर उस गोलगप्पे वाले के कान में खुसफुसाता रहा, जिससे ज़हरा ने मशकूक नज़रों से देखा था। कुछ ही देर में गोलगप्पे वाला वहाँ से पीछे हट चुका था, जबकि कैस वहाँ आता अपने कोट को उतारकर ज़हरा को पकड़ाते अपनी शर्ट के आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड करता हुआ गोलगप्पे वाला बन चुका था और उसके लिए गोलगप्पे बनाने वाला था। पहले गोलगप्पे में सुराख करके उसके अंदर चाट भरता। वो कुछ देर में ही एक प्लेट तैयार कर चुका था, जिसे वो खट्टे पानी के साथ ज़हरा के सामने पेश करता अदब से सर खम कर गया था, जिस पर ज़हरा ने हंसते हुए गोलगप्पा मुंह में डाला था। एक गोलगप्पा मुंह में डाला था और कसकर आंखें मीच ली थीं, क्योंकि ये गोलगप्पा निहायत खट्टा था और उसने ऐसी खट्टी चीज़ पहली बार ही खाई थी। उसने आंखें खोली, जिस पर कैस ने तजस्सुस से उसके तासुरात जांचने चाहे, जैसे उसे मज़ा आया है या नहीं। मगर अगले ही लम्हे वो उसे एक और की फरमाइश कर गई थी, भैया ज़रा स्पाइसी रखना है, मुझे स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं। वो अपने गाल पर एक हाथ रखकर खटास को महसूस करती थी, जिस पर कैस ने उसे भैया कहने पर घूर कर देखा था। जैसे जैसे वो कहती गई, वैसे वैसे गोलगप्पे बनाकर देता गया था। आखिरकार एक अच्छी रात गुजारने के बाद वो लोग घर आ चुके थे। शीरी रुखसत होकर यकीनन जा चुकी थी। तभी घर में खामोशी थी। सब अपने कमरे में बंद थे। वो भी जल्द ही अपने कमरे में आ गए थे। ड्रेस चेंज करके जब वो दोनों सोने के लिए लेटने लगे, तो ज़हरा ने कैस से पूछा, कितने की आई थी साड़ी? बहुत खूबसूरत थी, ज़हरा ने उसको देखते ही कहा था, जिस पर वो नज़रें चुरा गया था। ज़हरा को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने तेज़ निगाहों से कैस को घूरा था, जिस पर उसने बड़े आराम से बताया था कि वो 30,500 की थी, जिससे ज़हरा मुंह खोले सुनने लगी थी। 30,500? तुम मजाक कर रहे हो? तुम इतने मुश्किल से कमाते हो और तुमने 30,500 मेरी साड़ी पर गंवा दिए। वो उसे गुस्से से बोल रही थी, जिस पर कैस सीधा होकर उसके सामने बैठा था और उसे हाथ थामकर नीचे रूबरू बिठाया था। मेरी बीवी मेरे लिए कपड़े लेकर आए और उसका शोहर उसे कपड़े ना लेकर दे पाए तो तुफ है उस पर, उसने ज़हरा की थोड़ी थामते प्यार से कहा, जिस पर उसकी आंखें आंसू बहाने लगी थीं। वो उससे क्यों करता था इतनी मोहब्बत? क्यों इतनी बेलौस मोहब्बत के वो कभी कभी मगरूर होने लगती थी। आगे क्या करने का इरादा है कैस? वो उसके घुटने पर अपनी थोड़ी टिकाए बोली थी, जिस पर वो भी अपना चेहरा उसके सामने करते हुए बोला था, मतलब ये है कि सारी ज़िंदगी
تم مزدوری تو نہیں کر سکتے نا؟ میرے پاس بھی کچھ پیسے ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں، کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہم کیا سٹارٹ کریں گے؟ وہ جیسے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی تجسس کو جانچنے کے لیے بولا، جس پر وہ مزے سے بولی تھی، ہم ایک ہوٹل کھول سکتے ہیں، اور تم اتنا اچھا کھانا بنانا جانتے ہو، تو پہلے ہم خود سٹارٹ کریں گے۔ آہستہ آہستہ جب ہوٹل چلنے لگے گا تو ہم اور بھی شیف رکھ لیں گے۔ وہ چٹکیاں میں مسئلے کا حل نکالتے ہی بولی تھی، جس پر کیس اور غور و فکر کرنے لگا تھا اور دھیرے سے سر ہلانے لگا تھا۔ زہرا فوراً سے اٹھتے الماری کی طرف بڑھتی، اس میں سے اپنی جتنی بھی جیولری تھی اور پیسے تھے اس کے پاس کیش میں وہ لا کر کیس کے سامنے رکھ چکی تھی، جسے وہ انجان نظروں سے دیکھنا چاہتا تھا، جیسے سب باتوں کا مطلب سمجھنا چاہ رہا ہو۔ ایسے بدھوؤں کی طرح مجھے دیکھو مت، یہ سب بیچ کر ہم نیا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ یہ سب تمہارے پیسے ہیں زہرا، یہ تمہارا زیور ہے، میں کسی صورت نہیں بیچ سکتا۔ کیا تم نے مجھے اتنا بے غیرت سمجھا ہوا ہے کہ میں تم سے پیسے لوں گا؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے منع کر کے فوراً نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ ادھار سمجھ کر رکھ لو کیس، ابھی ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور میں تمہیں اس طرح خوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں اس طرح محنت مزدوری کرتے دیکھ میرے دل پر کیا بیتتی ہے۔ دل کرتا ہے میرا، اور تم میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر بات کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ اس کی دونوں ہاتھوں کو تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جیسے اسے منانا چاہ رہی ہو، جس پر کیس خاموش ہو گیا تھا۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی، ابھی اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، اور اس سے کچھ نہ کچھ تو کام شروع کرنا تھا۔ ادھار سمجھ کر رکھ لو، مجھے جلد ہی لوٹا دینا جب تمہارے پاس ہو جائیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، اور کیس نے اس کے آگے سر خم کر دیا تھا۔ وہ اپنے ہتھیار ڈال چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زہرا اپنی ضد کی پکی ہے۔ جب تک وہ اس کی بات نہیں مان لیتی، وہ اس کو یقیناً آرام سے بیٹھنے نہیں دینے والی تھی۔ اسے اپنے آگے ہتھیار ڈال کے دے وہ خوش ہوتے اس کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ اچانک اس کے تیزی سے پاس آنے پر کسی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جانے انجانے میں اس کے جذبات جگا چکی تھی، مگر اس کا فی الوقت اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو اپنی خوشی میں خوش تھی، اور وہ زہرا کی خوشی میں خوش تھا۔ اگلی صبح کیس سب سے پہلے کام پر جانے کی بجائے وہ زیور بیچ کر کوئی اچھی جگہ تلاش کرنے گیا تھا، اور اسے پورا دن ڈھونڈنے کے بعد ایک اچھی جگہ مل ہی گئی تھی۔ وہ جگہ وہ خرید کر رینوویشن سٹارٹ کرا چکا تھا۔ یقیناً 2-3 دن میں ان کا کام شروع ہونے والا تھا، کیونکہ پہلے بھی اس جگہ ہوٹل ہی تھا، تو اسے بس تھوڑی سی رینوویشن کی ضرورت تھی، جو 2 دن میں پوری ہو جاتی۔ آج وہ سارا دن کام سے باہر ہی تھا، جبکہ شیریں جبران کے ساتھ شادی کے بعد خوش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خوش ہونا چاہتی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی نہیں جھلک رہی تھی۔ آج اس کا ولیمہ تھا جبران کے ساتھ، مگر
نہ جانے کیوں کیس کی خوبصورت شکل اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ آخر وہ کس حد تک جا سکتی تھی اپنی بہن سے جلن میں؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جس چیز کو اس نے چاہا تھا اسے پا لیا تھا، پھر کیوں آخر اس کا دل اب بار بار کیس پر اٹک رہا تھا؟ اسے لگ رہا تھا جانے انجانے میں وہ بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ زہرا تو جبران سے محبت کرتی ہی نہ تھی، اور اس نے صرف جبران کے بہکاوے میں آ کر اس سے شادی کر لی تھی، مگر اب اس کے دل میں جیسے جبران کے لیے میل آ گیا تھا۔ حالانکہ وہ تو اس سے محبت کی دعوے دار تھی، وہ دونوں جس سے محبت کرتے تھے وہ پھر کیا چیز تھی جو ان دونوں کے درمیان آ گئی تھی؟ زہرا بھی مجبوراً رشتے کی وجہ سے ولیمے پر آئی تھی، ورنہ اس کا ایسا کوئی موڈ نہ تھا، مگر گھر میں پھر وہ تنہا رہ جاتی، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ مگر شیریں کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہ پا کر اس کے چہرے پر شریر مسکراہٹ جھلکی تھی۔ اب یقیناً شیریں کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ کیا ہوا؟ تم خوش نظر نہیں آ رہی شیریں؟ کیا جبران پسند نہیں آیا تمہیں؟ وہ آنکھوں میں شریر مسکراہٹ لیے بولی، جس پر شیریں سر جھٹک کر رہ گئی۔ تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے آپی، میں نے جو چاہا وہ پایا، مگر فکر کی ضرورت آپ کو ہے۔ میرے پاس میری محبت ہے، دولت ہے، اپنا بنگلہ ہے، گاڑی ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک پھٹیچر شوہر؟ وہ اس پر کہکا لگاتے بولی، جس پر وہ اس کی نادانی پر غصہ کرنے کی بجائے ہنستی تھی۔ شیریں، میرا شوہر ہی میری دولت ہے۔ تم نے کیس کو سمجھنے میں بھول کر دی۔ وہ تو ہیرا ہے جو کوئلے کی کان میں تھا، اور میں اسے پرکھ کر اسے جیت چکی ہوں۔ اس کا پہلا کرشمہ تو تم دیکھ ہی چکی ہو، جلد اگلا بھی دیکھ لو گی۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے بولی، جس پر وہ اپنے پریشانی سے ناخن کترنے لگی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی زہرا تم سے؟ جبران نے اس کے نزدیک آتے کہا، جس پر شیریں نے فٹ خود پر خول چڑھایا تھا۔ کہہ بھی کیا سکتی ہے؟ اپنے شوہر کی مہارت کے گن گا رہی تھی۔ میں نے بھی انہیں جتا دیا کہ ان کا شوہر کتنے پانی میں ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، مگر جبران کی نظروں نے زہرا کا تعاقب دور کیا تھا۔ ایک ماہ بعد۔ پتہ تو کریں کبیر صاحب ہے کہاں؟ یہ اویس پتہ نہیں کتنا غیر ذمہ دار لڑکا ہے، اپنی ہی بہن کی شادی پر نہیں آیا، نہ اتنے دن سے فون اٹھایا ہے میرا، اور آپ اس کا مایوں رکھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آج کیا گارنٹی ہے وہ واپس آئے گا آج؟ زہرا کی ماں پورے گھر کو سفید اور پیلے پھولوں سے سجے دیکھ پریشانی اور غصے سے بولی تھی۔ نورالعین سفید جوڑے میں سادہ سی تیار تھی، کیونکہ آج اسے اپٹن لگایا جانا تھا۔ آ جانے دو، ایک بار نورالعین کی رخصتی کرواتے ہیں اس سے۔ نکاح کو فار گرانٹڈ لے رہا ہے یہ، پرسوں رخصتی نہ ہوئی تو نام بدل دینا میرا بھی۔ میں بھی اس کا ہی باپ ہوں، اس کی دکھتی رگ کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے وہ آج آ جائے گا۔ یہ ہنکارا بھرتے بولے۔ جی ہاں، نورالعین اور اویس کا نکاح بچپن میں ہی کروا دیا گیا تھا گھر والوں کی رضامندی سے، مگر وہ اویس کی مرضی پوچھنا بھول گئے تھے شاید۔
ان کی بات پر نورالعین شرما کر کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ جسے غائب ہوتے دیکھ زہرا بھی اس کے پیچھے جانے لگی تھی، اپنی چھوٹی گڑیا کے پاس جو اس کے بھائی کی منکوہا تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جاتی، دادا جان کی کرخت آواز پر وہ ایڑیوں کے بل گھومی تھی۔ جہاں اویس کو دیکھ کر وہ بھی دنگ تھی، اس کا بھائی بھی اتنا بڑا دھوکے باز کیسے ہو سکتا تھا، وہ سمجھ نہ سکی۔ اندر مت آنا اویس، وہیں کھڑے رہو، دادا جان گرج کر بولے، جس پر وہ اس لڑکی کا ہاتھ تھامے وہیں اٹک گیا تھا۔ اس کا نکاح تو بچپن میں ہی ہو چکا تھا، آج اس کا شوہر واپس آنے والا تھا، کیونکہ تاریخ رکھ دی گئی تھی شادی کی۔ اسے مائیوں کے لیے سجایا جا رہا تھا، سفید لباس میں وہ کسی حور سے کم نہ لگ رہی تھی۔ آج اتنے ماہ بعد وہ اسے دیکھ پائے گی، کیسا احساس تھا انچھوا سا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، فی الوقت ناراض تھا اپنے گھر والوں سے، مگر انہوں نے اسے قسمیں دیتے بلوا ہی لیا تھا واپس۔ اب بھی وہ سنگھار میز کے آگے اپنا سفید لباس دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ پتہ نہیں کیوں اسے لمحے کے لیے خوف نے گھیر لیا تھا۔ ایک پل کو دل گھبرایا تھا، جیسے کچھ ٹوٹا ہوا اس کے سینے میں، شاید وہ دل تھا، مگر ایسے کیسے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ نیچے سے آنے والے شور پر لبوں پر جاندار مسکراہٹ نے چپ دکھلائی تھی۔ ضرور اس کا شوہر آ گیا تھا۔ وہ ننگے پاؤں بھاگی تھی، بے تابی جو بہت تھی دید کی پیاس بجھانے کی۔ جیسے ہی وہ آئی جہاں اس کی خوبرو صورت تکتے نظروں کی پیاس بجھی تھی، وہیں اویس کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے نورالعین کے اعصاب سن کر کے رکھ دیے تھے۔ آخر اویس کے باپ نے اویس کے آنے پر اسے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی، جیسے یہ تھپڑ اس کے شوہر کے منہ پر نہیں، اس کے دل پر پڑا ہو کس کر۔ مگر جان تو ہولے ہولے تب سرکی تھی، جسم سے جب اس کے بازو میں دیکھا تھا، ہوش میں تو اب لا پٹکا تھا کسی نے۔ جہاں اس کا شوہر دوسری عورت کو پہلو میں لیے کھڑا تھا، تو دل اس کا کیوں لہو لہاں ہو رہا تھا؟ کیسا منظر تھا جسے دیکھتے ہی اس کے دل نے بینائی کھو جانے کی دعا کی تھی؟ وہ عورت اس کے حد سے زیادہ قریب کھڑی تھی، جسے دیکھتے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ ان کا تعلق کس حد سے گزر چکا تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑی اس شخص کی پہلی بیوی، جسے پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی، بالکل اپنی بکھرتی محبت کی طرح ان کو یوں ساتھ دیکھ اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا کوئی، اور انہیں ہاتھ پکڑتا دیکھ وہ فنا ہو رہی تھی جیسے۔ کیوں؟ یہ وہ واحد لفظ تھا جو اس کے ذہن کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ اگر دوسری عورت سے ہی محبت تھی تو اس سے شادی کیوں کی؟ اور جان تو تب نکلی جب نگاہ اپنے شوہر کی گود میں گئی، جہاں یقیناً اس نے اپنے اور اس عورت کے جڑواں بچے تھام رکھے تھے۔ آج وہ صحیح معنوں میں جان گئی تھی کہ محبوب کو کسی اور کا ہوتے دیکھ جان نکلنا کسے کہتے ہیں۔ جاؤ یہاں سے کمینے شخص، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کس منہ سے تم اس عورت کو لے کر اپنے پہلو میں یہاں ہمارے سامنے بے شرمی سے کھڑے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری شادی تھی پرسوں، اور تم اپنے ساتھ پتہ نہیں کس کماش کی عورت کو لے کر یہاں چلے آئے منہ اٹھا کر، اور پتہ نہیں یہ تمہارا خون ہے بھی یا نہیں۔
انہوں نے اس کی گود میں بچے دیکھتے ہوئے نفرت سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، جس پر اویس تڑپ اٹھا تھا اور اپنے بچوں کو کس کر اپنے سینے میں دبوچ لیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا؟ یہ میرے ہی بچے ہیں، کسی اور کے کیوں ہونے لگے؟ اس کی بات پر اس کے باپ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ میرے سامنے زبان لڑانے کی جرأت تم میں کہاں سے آ گئی؟ یہ پلے پلائے بچے کہاں سے آ گئے راتوں رات، جبکہ تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی؟ انہوں نے ایک ایک لفظ دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس کا سر پیشانی سے جھک گیا تھا۔ میں جب پیچھے 5 سال پہلے پہلی دفعہ لندن گیا تھا بزنس کے سلسلے میں، تو تبھی وہاں مجھے عائشہ پسند آ گئی اور میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ آپ لوگوں نے تو زبردستی نورالعین کو میرے سے رشتے میں باندھ دیا تھا، جبکہ میں تو اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی منکوہہ نورالعین کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا تھا، جو اس وقت سیڑھیوں کے سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑی ہوئی تھی، جس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، مان ٹوٹنے کا درد تھا، اپنے شیش محل کے ٹوٹ جانے کی کرچیاں تھیں، مگر اس شخص کو اس سب سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ تو اس کی محبت نہیں تھی، اس کی محبت تو اس کے پہلو میں کھڑی تھی، جس کا نام عائشہ تھا۔ بہت ہو گئی تمہاری بکواس، ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری بیوی ہے تو بس ہمارے خاندان کی لڑکی، ہم باہر کے خاندان کی لڑکیوں کو اپنی حویلی میں جگہ نہیں دیتے، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ فٹافٹ سے چلتا کر دو ورنہ اپنی شکل گم کر دو یہاں سے۔ وہ ایک دم مستحکم لہجے میں بولتے ہوئے اس کے سر پر بجلی گرا گئے تھے، جبکہ ان کی بات پر اس لڑکی نے روتے ہوئے بے ساکھ نفی میں سر ہلایا تھا اور جھپٹ کر ساتھ کھڑے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پھر وہ کیسے اسے خود کو طلاق دینے دیتی؟ وہ تو اس کی محبت، اس کا شوہر تھا، مگر وہ لڑکی یہ بھول رہی تھی کہ وہ جو اس مینشن میں سب سے اونچی سیڑھی پر کھڑی تھی، وہ اس کی پہلی بیوی تھی، جس کے حق پر اس نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ یہ جانتے بوجھتے کہ وہ شادی شدہ ہے، اس نے پھر بھی اس شخص سے شادی کی تھی۔ آخر اس نے اس لڑکی کا گھر تباہ کرنے سے پہلے سوچا کیوں نہ تھا، جو اب اسے اپنے گھر کی پرواہ تھی۔ کتنی تلخ حقیقت تھی! اس کو یوں خاموش کھڑا دیکھ کر اس کے باپ نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا، جس سے اس کی گود میں اس کے 4 سالہ بچے رو اٹھے تھے، جس پر فوراً سے عائشہ اس کی دوسری بیوی نے اس کی گود سے ان کو لے لیا تھا اور چپ کروانے لگی تھی۔ تم ابھی تک خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کیوں نہیں دے دیتے؟ فٹافٹ اس لڑکی کو فارغ کر دو، 2 حرف بھیج کر، انہوں نے غضبناک لہجے میں کہا تھا، مگر اپنے بیٹے کی ہٹ دھرمی دیکھ کر ایک کے بعد 2 نہیں 3-4 تھپڑ اس کے منہ پر لگائے تھے، جس پر وہ پھر بھی خاموش کھڑا رہا اور باغی لہجے میں ان کی نظروں میں نظریں ڈالتے ہوئے بولا تھا، آپ چاہے جو مرضی کر لیں بابا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔
یہ میری محبت ہے، میری بیوی ہے، میں صرف دل سے اس کو بیوی مانتا ہوں، نہ کہ آپ کی بھتیجی کو۔ اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، مجھے نہیں چاہیے وہ۔ میں اگر ساتھ رہوں گا تو عائشہ کے ساتھ رہوں گا۔ یہی میری پہلی اور آخری محبت ہے، اور یہی ہے میرے بچے جن کے ساتھ میں تمام زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے جیسے ان کا مان ایک لمحے میں توڑ دیا تھا اور اپنے فیصلے سے ان کو آگاہ کیا تھا، ساتھ ہی اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگایا تھا کہ وہ کسی طور اس کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ مگر اس کی پہلی بیوی کا کیا، جس کی جان ہولے ہولے اس کا جسم چھوڑتی جا رہی تھی؟ اس کا جسم بری طرح کپکپا رہا تھا عین اسی لمحے، اگر اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی۔ ساتھ کھڑی سہرا نے فوراً اسے تھام لیا تھا اور نفرت سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس شخص کی بہن ہی تھی۔ نیچے آتے زہرا حلق کے بل چلائی تھی، آخر تم کیسے کر سکتے ہو اس کے ساتھ ایسا؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ بچپن میں تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا؟ اگر تمہیں دوسری محبت ہی نبھانی تھی تو پھر اس کی زندگی خراب کیوں کی تھی؟ اس کی بہن جیسے سامنے آئی تھی اپنے بھائی کے دو دو ہاتھ کرنے کو، مگر اس کی بات پر وہ کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ تم تو میرے معاملات پہ مت بولو، کہاں منہ کالا کیا ہے تم نے، میں کیا جانوں؟ تم سب کر سکتی ہو اور میں اپنی پسند کی شادی بھی نہیں۔ واہ زارا بی بی، اور میری سنی ہی کہاں تھی کسی نے؟ زبردستی اس کو میرے سر منڈ دیا تھا، جبکہ میں تو نورالعین کو چاہتا تک نہیں تھا۔ میں خاندان میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر بابا نے باہر جانے کی شرط یہ رکھی تھی کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہوگا، اور میں صرف باہر جانے کے لیے اسے لائسنس کے طور پر استعمال کیا اور کچھ نہیں۔ اپنی اتنی سی وقت سن کر نورالعین میں اب اور ہوش باقی نہ رہا تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس سے اس ظالم حقیقت کو سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ زہرا کا دل کیا اپنے اس بڑے بھائی کی شکل بگاڑ دے، جسے وعدوں کا پاس تک نہ رکھنا آتا تھا۔ وہ جو بے ہوش گری تھی ماتم زدہ سی، اس پر فوراً زہرا نے پانی کے چھینٹے ڈالے تھے۔ اٹھو نوری، تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے پچکار کر ہوش میں لاتے بولی۔ اف، یہ محبت انسانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، سر چڑھ جائے تو عزت کہیں دور کونے میں سسکتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے بابا، جیسی آپ کی مرضی، میں یہاں نہیں رہوں گا کیونکہ اپنی بیوی کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا، اور یہاں آپ مجھے رہنے نہیں دیں گے، سو اللہ حافظ۔ وہ انہیں خیر آباد کہتے جانے کو پلٹا، کیونکہ جانتا تھا اپنے بزنس کے اکلوتے وارث کو کہاں جانے دیں گے۔ وہ روک لیں گے، مگر اس بار وہ غلط تھا۔ جب ان کے لفظوں نے قدموں کو زنجیر کیا تھا۔ آج سے تم ہمارے خاندان کا حصہ نہیں، سمجھو، تم ہمارے لیے مر گئے اور ہم تمہارے لیے۔ جب کسی مصیبت میں پڑو تو یہاں مت لوٹنا، سمجھے، تمہیں جائیداد سے آگ کیا جاتا ہے۔ جوانی کا غرور ہے تم میں، پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر کب تک رہو گے؟ کبیر صاحب تمسخر سے طنز کرتے بولے، جس پر وہ دانتوں تلے لب کچل کر رہ گیا اور انہیں سرخ نگاہوں سے دیکھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، اسے ایسی امید ہرگز نہ تھی، اس کے پاس تو جاب بھی نہ تھی۔
بڑا اکڑ کر جاتا تھا وہ آفس۔ اب کیا کرے گا وہ؟ ہم ایسا کر چکے ہیں۔ وہ تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے بولے۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا، نورالعین ہوش میں آئی تھی اور تیر کی تیزی سے اس کی طرف لپکی تھی۔ نہیں، پلیز نہیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ پلیز، پلیز۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی ننگے پاؤں، وہ جو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے پلٹا تھا نور کی بات پر۔ اب کیا کوئی کسر رہ گئی تھی جو وہ اس کا قیمتی وقت ضائع کر رہی تھی؟ آخر آج اس لڑکی کی وجہ سے ہی تو اسے نکالا گیا تھا اس مینشن اور لگژری زندگی سے، اور اب وہی لڑکی اس پر بوجھ بننا چاہتی تھی۔ واٹ ربش! اس نے ایک دم اپنا ہاتھ جھٹکا تھا کہ وہ زمین پر گری تھی، مگر فوراً ہی تڑپ کر دوبارہ اس کے قریب آئی تھی۔ خدارا مت جھٹکے مجھے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، جہاں آپ رہیں گے وہیں میں رہوں گی، آپ کہیں گے تو میں اسٹور روم میں رہ لوں گی، بس مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ جیسے فریاد کرتے بولی، اس سے سہا نہ جا رہا تھا کہ آخر کیسے اتنے سالوں کا بندھن بھلا کر اسے چھوڑ کر جا رہا تھا وہ شخص۔ نورالعین، تم پاگل ہو گئی ہو، میں تمہیں چھوڑ دینا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ جان کا عذاب بن رہی ہو۔ یو نو واٹ، تم ہی ہو فساد کی جڑ، اب تو میں تمہیں طلاق دے کر ہی رہوں گا۔ کیونکہ میں عائشہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جیسے ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ سب کو حیوان صفت معلوم ہو رہا تھا۔ میں تمہیں… اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، اس نے چیخ چیخ کر نفی کرتے زبردستی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے اپنے۔ نہیں، نہیں، آپ کو آپ کے بچوں کی قسم مجھے طلاق مت دینا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے دونوں بچے مر جائیں گے۔ ہاں، ہاں، دیکھنا، یہ بد دعا ہے میری، بد دعا ہے یہ میری۔ وہ جیسے پاگل ہوتی چیخ پڑی تھی۔ چٹاخ! ایک کرارا تھپڑ مارا تھا اویس نے اسے۔ دل ڈر جو گیا تھا اس کی بد دعا پر، کیونکہ دکھی دل سے دی گئی بد دعا ہمیشہ سچ ہوتی ہے، اور اپنے بچوں پر بات آئی تھی تو وہ تڑپ گیا تھا۔ کسی اور کے بیٹی کی پرواہ نہ تھی اس مطلبی کو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں، مجھے لے جائیں گے تو جان سے لگا کر رکھوں گی آپ کی اولاد کو، دخل اندازی بھی نہیں کروں گی، بس مجھے بھی لے جائیں۔ وہ جیسے محبت کی آخری سیڑھی پر کھڑی تھی، اندھی ہو گئی تھی بالکل۔ پاگل ہو گئی ہو، ہوش میں آؤ۔ دے ہی کیا سکتا ہے تمہیں یہ دھوکے باز؟ اس کے ساتھ کیوں جانا چاہتی ہو تم؟ کہاں ہے تمہاری سیلف رسپیکٹ؟ دیکھو میری طرف، مت جاؤ اس کے ساتھ، تمہاری عزت دو کوڑے کی کر دے گا یہ۔ زہرا نے اسے جھنجھوڑ کر ہوش کی دنیا میں لانے کی کوشش کرتے بولا۔ بھاڑ میں گئی سیلف رسپیکٹ، میں تو ان سے محبت بھی نہیں کرتی تھی جب آپ لوگوں نے میرا ان سے نکاح کر دیا۔ اس رشتے سے واقف تک نہ تھی میں۔ ان کی ماں نے ہمیشہ مجھے یہی سمجھایا ہے کہ میں ان کی امانت ہوں۔ مجھے بچپن سے سکھاتے سکھاتے آپ اپنے بیٹے کو بتانا بھول گئے ہیں شاید، تبھی تو وہ شادی کر آئے۔ وہ ٹوٹے کرب زدہ لہجے میں بولے۔ غلطی تو واقعی ان کی تھی جو بچوں کا نکاح کر دیتے ہیں اور ان کی مرضی جانے بغیر بچپن سے انہیں لڑکیوں کو
یہ سکھاتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی امانت ہے۔ تو اب وہ غلط کہاں تھی؟ اس لیے اسے لے چلو، اگر میرے بچوں کو کچھ ہو گیا تو۔ اس کی بیوی ڈرے لہجے میں بول رہی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے شوہر کو زہر کا گھونٹ بھرنا پڑا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آگے جا کر انہیں کسی بڑے دکھ کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ویسے بھی اگر شاید اسے لے جاتا تو گھر والوں کا دل کبھی نرم پڑ ہی جاتا اس کے لیے، اور وہ اسے واپس بلا لیتے۔ وہ سوچ کر رہ گیا، بڑا ماسٹر مائنڈ تھا وہ۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چل سکتی ہو، مگر تم اپنی حیثیت یاد رکھنا کہ میں تمہیں کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گا، اور نہ ہی تم مجھ سے اس کا تقاضا کرو گی۔ بولو، میری شرط منظور ہے تمہیں؟ وہ اکھڑے لہجے میں بولا تھا، جس پر اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا تھا اور اس کے ساتھ جانے پر تیار ہوئی تھی۔ جب ایک بار پھر نورالعین کے باپ نے کہا تھا، اگر تمہارا بھی یہی فیصلہ ہے تو اب تمہیں بھی واپس یہاں مڑ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے بھی اس گھر سے قدم باہر نکالا تو اس کے ساتھ ہم تمہارا منہ نہیں دیکھیں گے۔ جس پر اس نے ایک آخری نگاہ اس مینشن پر ڈالی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ اور اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہو گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ آگے جا کر اس کی زندگی کتنی سخت ہونے والی ہے۔ سب دنگ رہ گئے تھے۔ میری تو اولاد ہی ساری گندی نکلی، کسی نے سکھ نہیں دیا مجھے، کبیر صاحب دکھی دل سے کہتے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ اس کی باقی کزنیں بھی منہ میں انگلیاں دبائے جا چکی تھیں، جبکہ زہرا وہیں کھڑی تھی، اور قیس جو نہ جانے کب کا یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، اپنی مامی کے قریب جاتے بولا، کیوں مامی جی، آپ ہمیشہ میری بیوی پر طنز کستی تھیں کہ اسے کسی حال میں خوشی نہیں ملے گی۔ اب آپ کی بیٹی کا فیوچر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ میری بیوی سے بھی خراب ہے، آئی سویئر۔ وہ آنکھ دباتے بولا، جس پر مامی پھپک پھپک کر رو دی تھی۔ قیس! مگر زہرا اسے گرہ کر رہ گئی تھی۔ کام کیسا جا رہا ہے صاحب؟ رات کو وہ سوتے ہوئے بولی۔ وہ جو اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا ایک دم ٹھٹک کر رکا اور اسے دیکھنے لگا۔ فرسٹ کلاس، آپ کی دعاؤں سے۔ ایک ہفتے پہلے ان کے ہوٹل کی اوپننگ ہوئی تھی۔ ایک دو دن اس کا کام صحیح نہیں چلا تھا، مگر زہرا نے جب اس کے ہوٹل کی پروموشن کی تھی، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور ایڈز لگا کے، تب سے دھڑا دھڑ کسٹمرز آنے لگے تھے، یہاں تک کہ اتنا کام زیادہ تھا کہ آتے آتے اسے رات کے 12 بج جاتے تھے۔ آج وہ اتفاق سے جلدی آ گیا تھا، جس کی نسبت اس نے یہ سب ڈرامہ بھی دیکھ لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے نام کی ڈش انٹروڈیوس کرائی ہے، وہ میری اسپیشل ڈش ہے، وہ اسے بتاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ آنکھوں میں تجسس لیے اس کے سینے پر سر رکھ کے اسے دیکھنے لگی تھی اشتیاق سے۔ کیا واقعی؟ ہاں بالکل میری جان، کیوں نہیں، کل آپ کو میں فری ٹائم میں آ کر لے کر جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ ہمارا ہوٹل کتنا شاندار بن چکا ہے۔ اب تو قیس نے 3 4
اور بھروسے مند لوگ بھی رکھ لیے تھے جو اس کا آدھا کام کر دیتے تھے، اس بات سے انجان کہ کل وہ اپنی بیوی کو اس جگہ نہیں لے جا پائے گا جس کی اسے اتنی خواہش تھی۔ آج زہرا کا دل صبح سے ہی ڈگمگا رہا تھا، جانے ایسا کون سا خوف تھا جو اس کے جسم کو پوری طرح جکڑے ہوا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ کیس نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے آج اسپیشل اپنی ڈش ٹرائی کروانے کے لیے لے جائے گا، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب تو رات کے 9 بج گئے تھے مگر اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ جب اچانک اس کے فون کی رنگ بجی، جیسے اس نے فون کا آنسر کیا، اگلے شخص کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس کی سانسوں کو تنگ کر کے رکھ گئے تھے، ایسے جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ وہ فوراً سے باہر بھاگی تھی۔ اسے دیوانہ وار باہر بھاگتے دیکھ گھر والے کچھ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ "کہاں جا رہی ہو؟" دادا جان نے سب کو خاموشی سے اسے تکتے پا کر خود ہی سوال کیا تھا۔ وہ دادا جان، کیس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت برا، ہاسپٹل میں ہے وہ، میں وہاں جا رہی ہوں، وہ کہتی ہوئی بھاگی تھی۔ جب انہوں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا تھا جو اسے لیے ان کے ساتھ ہی گاڑی میں ہاسپٹل لے کر چلا گیا تھا۔ 6 گھنٹے سے وہ ہاسپٹل میں تھا مگر اس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ رو رو کر اب تو زہرا کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ زہرا ہاسپٹل کے کارنر بینچ پر بیٹھی خاموشی سے گھڑی کی ایک ایک ٹک ٹک کو محسوس کر رہی تھی جو تلوار کی طرح سر پر لٹک رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار آئی سی یو کے دروازے پر ٹک جاتی جہاں کیس اپنی زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد سوجن، کپکپاتے ہاتھ اور لرزتی سانسیں اس کے بے بس وجود کی گواہی دے رہی تھیں۔ ابھی تو انہوں نے خوش رہنا سیکھا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا تھا؟ اچانک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تھی جس پر زہرا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک مانوس چہرہ تھا، کیس کی ماں۔ اس کی پھوپھو 5 سال سے اپنی نئی زندگی میں گم تھیں۔ آج جیسے قیامت کی گھٹی پر وہ وقت لوٹ آئی تھیں۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا مگر آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ "ابو، کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟" وہ دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس پہنچی تھی۔ دادا جان نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، "بیٹی، کیس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حالت نازک ہے۔" ان کی چیخ سی نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر کرسی پر بیٹھ گئی تھیں مگر چند لمحے بعد ان کی نگاہیں زہرا پر جا ٹکی، وہی زہرا جو اب اس کی بہو تھی، اور جیسے ہی وہ نگاہ اس پر اٹکی ان کے منہ سے زہر ابل پڑا تھا، لفظوں کی صورت: "اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا کہ میرے بیٹے کی شادی تم جیسی بدنام بد کردار لڑکی سے ہو رہی ہے تو میں اگر ملک سے باہر نہ ہوتی تو کسی بھی طرح تمہاری شادی آ کے روک دیتی۔" ان کی آواز کاریڈور میں گونج سی گئی تھی۔ زہرا کا دل جیسے کسی نے نوچ ڈالا تھا۔ وہ ہلکی سی کانپ گئی مگر کچھ بول نہ سکی۔ "منحوس ہو تم، پہلے اس سے شادی کی، پھر اسے مزدوری پر لگا دیا، اب ایکسیڈنٹ بھی تمہاری ہی نحوست سے ہوا ہے۔ سب بتا دیا ہے گھر والوں نے مجھے۔ یقیناً وہ گھر سے ہو کر آئی تھیں اور گھر والوں نے خوب بھڑکا کر بھیجا تھا انہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے
گیس کی زندگی سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، بتاؤ کتنی قیمت لوگی میرے بیٹے کو چھوڑنے کی۔ انہوں نے جیسے اپنی زبان سے تیر برسائے تھے۔ دادا جان نے فوراً کچھ کہنے کو لب کھولے مگر زہرا کے لرزتے وجود نے انہیں خاموش کرا دیا تھا۔ زہرا نے نم آنکھوں سے صرف ایک نظر اپنی پھپھو کی طرف ڈالی جو اس کی سگی پھپھو تھی مگر اس وقت اجنبی سے بھی بڑھ کر لگ رہی تھیں۔ میں نے کیسے کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ محبت، نہ وعدے، نہ سہارا، صرف ایک تعلق تھا جو رب نے جوڑا تھا۔ وہ تو میری زندگی بن گیا ہے اور آپ مجھے اپنی زندگی چھوڑنے کا کہہ رہی ہیں۔ اس کی آواز بکھر گئی تھی، جیسے دل کا ہر ٹکڑا زبان بن کر بولنے لگا تھا۔ یہ کہتی وہ اٹھی اور ان کے سامنے آتے کہا، ہاں کیونکہ تم گرہن ہو۔ نہیں یقین آتا تو سوچو ذرا، اس کی زندگی بدلنا کب شروع؟ جب تمہاری شادی اس سے ہوئی۔ ان کے کس کر طنز کرنے پر جیسے اس کے دل سے لہو رسنے لگا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اندر آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر تیزی سے باہر نکلا۔ فیملی ممبرز، مریض کو ہوش آ گیا ہے مگر وہ مسلسل زہرا بی بی کو پکار رہے ہیں، فوراً آئیے۔ زہرا کی آنکھوں میں تازہ آنسو امڑ آئے۔ اس نے اندر جانا چاہا تو انہوں نے اس کا ہاتھ کس کر دبوچ لیا۔ اگر تم اندر گئی تو یاد رکھنا اس کا مرا منہ دیکھو گی، اور جانتی تو ہو نا کہ کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے میرا بیٹا، وہ عیاری سے کہتی اسے زمین پر دھکیل چکی تھی جہاں وہ سسکیاں دباتی رہ گئی تھی۔ ہاں جی ریڈرز، بہت مشکل سے وائس اوور کیا صرف آپ لوگوں کے لیے، اس لیے ہمیں اس ایپیسوڈ پہ 50 کمنٹس چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔